सूरत शरीफा का नाम सूरह आदियात है। मक्का मुकर्रमा में नाज़िल हुई है और सूरतों का जो सिलसिला है, पहली सूरत सूरह फातिहा, दूसरी सूरह बकरा, तीसरी सूरह आल इमरान, तो उस एतबार से इस सूरत का नंबर 100वां है, यानी ये सूरत नंबर 100 है। एक रुकू और 11 आयतों पर मुश्तमिल है। इब्तिदाई आयतों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कसमें खाई है और वो कसमें किनकी खाई है, तर्जमे से समझ में आएगा। पहले तर्जमा सुन लीजिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं वल आदियात ज़बहा, कसम है उन घोड़ों की जो हाँफते हुए दौड़ते हैं। फलमूरियात क़दहा, फिर ताप मार कर पत्थर से आग उड़ाते हैं। फलमुग़ीरात सुबहा, फिर सुबह सवेरे शबहू मारते हैं। फ़अथरन बिही नक़आ, फिर उस वक्त गर्दो गुबार उड़ाते हैं। फ़वसतन बिही जमआ, फिर गर्दो गुबार में से जमइयत यानी मजमे में घुस जाते हैं। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, बिला शुबा इंसान अपने रब का बड़ा ही नाशुक्रा है। व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद, और बेशक वो उस पर गवाह भी है। व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, और यकीनन वो माल का बड़ा ही दिलदादा है। अफला यअलमु इज़ा बु'थिरा मा फिल क़ुबूर, क्या वो जानता नहीं है जब वो चीज़ें निकाल दी जाएगी जो कब्रों में हैं। वहुस्सिला मा फिस्सुदूर, और वो चीज़ें आश्कारा कर दी जाएगी जो सीनों में हैं। बिलाशुबा उनका रब उनके हाल को उस दिन खूब जानने वाला है। इब्तिदाई आयतों में अल्लाह ताला ने घोड़ों के दौड़ने की कसम खाई। उसकी कैफियत जिक्र की है। जब दौड़ते हैं तो हाँफते हैं, और चूँकि वो इलाका पथरीला है तो घोड़ों के जो टाप होते हैं ज़ोर से पड़ते हैं तो आग निकलती है। जैसे हमने नदियों में देखा होगा, बचपन में खेलते थे, दो पत्थरों को एक दूसरे से मारते तो आग निकलती है। तो घोड़े जब दौड़ते हैं उस तरह की ज़मीनों पर तो उससे भी आग निकलती है। घोड़ों की तीसरी सिफत ये जिक्र की गई है कि वो सुबह सवेरे शबको मारते हैं। शबको मारने का मतलब है जंगें होती थी उस ज़माने में, जिसका अपना एक मकसद होता था। तो किसी इलाके में अगर जाकर किसी कौम से लड़ना हो तो रात का नहीं लड़ते थे। अरब लोगों के यहाँ बुज़दिली बहुत बुरी चीज़ समझी जाती थी, तो वो रात में शबको मारने के बजाय सुबह का वक्त उसके लिए मुंतखब करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी मामूल था, जब इस गरज से किसी जगह जाना होता और रात के वक्त तक पहुँच जाते तो उस वक्त उनसे नहीं लड़ते थे, बल्कि रात वहाँ गुजारी जाती थी। सुबह का जब वक्त होता था तो देखते थे वहाँ से अजान की आवाज़ आ रही है। अगर आवाज़ आ रही है अजान की, इसका मतलब यहाँ अल्लाह पर ईमान रखने वाले मोमिन लोग हैं, तो उनके साथ कोई तारुस करना ही मकसद तो ये होता था अल्लाह का कलेमा बुलंद हो जाए। और अगर अजान की आवाज़ नहीं आती थी तो फिर ये समझा जाता था कि यहाँ पर कोई मुसलमान नहीं है। तो बहरहाल चूँकि सुबह के वक्त ये सूरत हाल होती थी, इसलिए घोड़ों का ये वस्फ जिक्र किया गया है। वैसे घोड़े तो शबको मारते नहीं हैं, इंसान मारते हैं, लेकिन घोड़े सवारी का काम देते हैं, ज़रिया बनते हैं, तो उनकी तरफ इसकी निस्बत कर दी गई है। दुनिया में भी बहुत सी मरतबा असल चीज़ की तरफ निस्बत करने के बजाय दूसरी चीज़ की तरफ निस्बत कर देते हैं। जैसे कहते हैं नहर बह रही है, जाहिर है नहर तो वो गड़ा है, नाली बड़ी, वो तो बहती नहीं है, पानी बहता है, लेकिन लोग क्या कहते हैं नहर बह रही है, नहर सूख गई। नहर नहीं सूखती बल्कि पानी सूखता है। इसी तरह यहाँ घोड़ों की तरफ शबको मारने की निस्बत की गई है। फ़अथरन बिही नक़आ, इस आयत करीमा में उनका एक और वस्फ़ ये जिक्र किया गया है
کہ جب وہ چلتے ہیں تو گرد و غبار اور دھول اڑتی ہے. ظاہر ہے صبح کا وقت ہو اور دھول اڑے ایسا بہت کم ہوتا ہے، لیکن گھوڑوں کی ٹاپوں سے دھول اڑتی ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ بہت تیز چلتے ہیں. تو ان کے تیز چلنے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس آیت کریمہ کے ذریعے. اور پھر وہ غبار ان کو روکتا نہیں ہے اس بات سے کہ آگے کیا ہوگا، رک جانا چاہیے، نظر نہیں آ رہا ہے، بلکہ اس غبار کے ساتھ وہ دشمنوں کی صفوں میں گھس جاتے ہیں. فوسط نبی جماع کا یہ مطلب ہے. ان آیت کریمہ میں ایک تو گھوڑوں کی خوبیاں ذکر کی گئی، یہ سبق سکھایا گیا ہے کہ کوئی بھی چیز اگر کسی نیکی کا ذریعہ اور وسیلہ بنتی ہے تو وہ بھی اللہ کے نزدیک خوب تر ہو جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اصل تھے کہ وہ اللہ کے دین کے لیے ہر وقت قربانی دینے کی تیار رہتے تھے، لیکن جن گھوڑوں کے ذریعے وہ یہ نیکی انجام دیتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی قسمیں اٹھائی ہے قرآن مجید میں. یہ ان کی خوبی کی بات ہے. گھوڑوں کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ یہ آلہ جہاد ہے، اس کی اللہ کے یہاں بڑی اہمیت ہے. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو گھوڑے کا گوشت کھانا ممنوع ہے، اس لیے کہ وہ ایک بڑے کام کا ذریعہ اور وسیلہ بنتا ہے. گھوڑوں کا تذکرہ اس لیے بھی کیا گیا کہ وہ بہت زیادہ وفادار جانور ہے. انسان کو سبق سکھایا گیا ہے کہ گھوڑا اس کو تم چند روپیوں کے بدلے خرید کر لاتے ہو، کھلاتے پلاتے ہو، بس یہی تو کرتے ہیں. اس کے بعد اس کا اپنا حال یہ ہے کہ وہ یہ سارے کام کرتا ہے، تمہارے تعاون کے لیے جب چاہے تب حاضر رہتا ہے، سواری کا کام دیتا ہے، سفر میں لوگ اس کو شوق سے لے جاتے ہیں، اور پھر جہاد کے موقع پر انسان کی حفاظت کے لیے وہ یہ نہیں سوچتا کہ سامنے میرے ساتھ کیا سلوک ہونا ہے، بلکہ جدھر دوڑتا ہے. اور یہ ساری اس کی خوبی ہے، کتنا تیز دوڑتا ہے اور دھول مٹی میں بھی دوڑ پڑتا ہے اور دشمنوں میں گھس جاتا ہے. تو یہ گھوڑے کی یہ صفت ہے کہ وہ احسان شناس ہوتا ہے. انسان جو اس کا مالک ہے چند کوڑیوں کے بدلے میں اس کو خریدتا ہے اور معمولی اس پر احسان کرتا ہے تو اس کا وہ وفادار ہوتا ہے. گھوڑی کی وفاداری مشہور ہے، قرآن نے اس کی قسمیں یوں ہی نہیں اٹھائی. قرآن مجید میں اللہ نے مختلف قسمیں کھائی. اللہ کو اختیار ہے کہ وہ جس کی چاہے قسم اٹھائے، لیکن بندوں کو اختیار نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھائے. آج کل رواج ہے بچوں کی قسمیں کھانے کا اور ماں کی قسم کھانے کا اور مختلف چیزوں کی قسم کھائی جاتی ہے. حدیث شریف میں من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جو آدمی اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھاتا ہے وہ شرک کے ایک دروازے میں داخل ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانے کی اجازت نہیں ہے. دیکھو کسی کو قسم کھاتے ہوئے تو فوراً ٹوک دو کہ قسم کھانے کی ضرورت ہی کیا، ہم تو تمہاری بات مان ہی رہے ہیں. اور اگر ہم کو ان کی بات میں تردد ہے تو اللہ کی قسم لے لو، اللہ کی قسم کھائی جا سکتی ہے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا جائز نہیں ہے. اللہ نے البتہ قسمیں کھائی ہیں. اللہ نے جن چیزوں کی قسم کھائی ہے اللہ کو اپنی بات پکی کرنے کے لیے کسی کی قسم کھانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن لوگوں کا مزاج ہے تو اپنی بات کو مزید پختہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ قسم اٹھاتے ہیں. اب اللہ نے اتنی قسمیں کھانے کے بعد میں کون سی اہم چیز ہمارے سامنے ذکر کی ہے، اصل اس پر ہم لوگوں کو آنا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی کمزوری کا تذکرہ کیا. ان الانسان لربہ لکنود، یہ ایک کمزوری. اور دوسری کمزوری ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. یہ دو کمزوریاں انسان کی بتلائی ہے. سب سے پہلے ہم یہ طے کریں کہ اپنی کمزوری معلوم کر کے انشاءاللہ اس کو دور کریں گے. پہلی کمزوری ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. شکر گزاری یہ اعلیٰ ترین وصف ہے اور اس کے مقابلے میں یہ ناشکری. شکر گزاری اگر سمجھ میں آئے گی تو اس کا اپوزٹ خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. شکر گزاری یہ کہ انسان ان چیزوں کو سوچے جو اللہ نے اس کو دی ہے، اس میں نہ پڑے جن چیزوں سے وہ محروم ہے. اگر انسان یہ چیز سوچے گا تو اس کی طبیعت میں شکر گزاری پیدا ہو. تھوڑی تھوڑی چیزیں ملے اس پر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرے. جو بھی نعمت ملے یہ کہے کہ یار بہت سے لوگ تو اس سے بھی محروم.
سب سے بڑا اللہ کا احسان تو یہ کہ اللہ نے ایمان دے دیا. اگر کسی کو ایمان مل جائے اور دنیا کا کوئی سبب نہ ملے تب بھی اس کو بہت بڑا شکر گزار ہونا چاہیے اللہ کے حضور. چاہے جائے کہ اللہ نے ایمان کے علاوہ بڑا کنبہ دیا، اولاد دیا اور رشتے داریاں دی ہے، یہ صحیح سالم جسم عطا فرمایا ہے، اس پوزیشن میں رکھا ہے کہ ہم کما سکتے ہیں. یہ ساری چیزوں کو سوچیں. جو آدمی چھوٹے موٹے گھر میں رہتا ہے وہ بڑی بڑی عمارتوں والوں میں غور نہ کرے، بلکہ جو لوگ کرائے سے رہتے ہیں اس میں غور کرے کہ یار وہ بیچارے کرائے سے رہتے ہیں. جو کرائے سے رہتے ہیں وہ یہ سوچے کہ بہت سے ایسے ہیں جن کے پاس کرائے کے پیسے بھی نہیں ہیں، بہت سے ایسے جن کی زندگیاں فٹ پاتھ پر گزر رہی ہیں. اپنے سے کمزور لوگوں کو سوچیں، دلوں میں شکر گزاری پیدا ہوگی. جب انسان شکر گزار بنتا ہے، قرآن کا وعدہ ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے میری نعمت کا تو میں نعمتوں میں ضرور اضافہ کروں گا. تو طبیعت میں شکر گزاری ہونی چاہیے. دو دوست کہیں جا رہے تھے، جس محلے سے وہ گزر رہے تھے بڑا مالداروں کا محلہ تھا، بڑی بڑی عمارتیں تھیں، کاریں تھیں. تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ یار جب یہ نعمتیں تقسیم ہو رہی تھی تو ہم کہاں رہ گئے تھے؟ یعنی اس نے گویا یہ کہا کہ اللہ نے ان کو دیا اور ہم کو بھول گیا. اس کا دوست بہت سمجھدار تھا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا. اس کو گھومتے گھومتے اس کو ایک بڑے ہسپتال میں لے گیا. کہا کہ یار وہ بھی سمجھا کہ کوئی بیمار ہوگا، اس کی عادت کے لیے لے جا رہا ہے مجھے. پورے دوا خانے کا چکر لگا. اب آپ جانتے ہیں گھاٹی میں چلے جائیے، سب وارڈ میں ایک راؤنڈ لگائیے تو کیسے کیسے بیمار وہاں نظر آ گئے. سب گھمایا اس کو اور آخر میں پہنچنے کے بعد کہا دوست یہ سب بیماریاں تقسیم ہو رہی تھی تب کہاں رہ گئے تھے؟ تو اس کے دوست کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یار ہم لوگ ہمیشہ منفی سوچ رکھتے ہیں جبکہ ہم کو مثبت سوچ رکھنی چاہیے. اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس میں غور کرنا چاہیے تو دلوں کے اندر شکر گزاری کی کیفیت پیدا ہو. شکر تین طرح کا ہے. شکر بالقلب یعنی ہمارے دلوں کے اندر شکر کے جذبات ہو کہ اللہ تیرا کروڑا کروڑ نعمت تو نے اس لائق رکھا کہ میں کھا سکتا ہوں. کیا کھلایا وہ چھوڑ دو، جو سامنے آیا اس کو لاکھ نعمت سمجھ کر کھا لو اور شکر اس بات پر ادا کرو کہ اللہ تو نے اس پوزیشن پہ رکھا کہ میں کھا سکتا ہوں. کتنے لوگ ہیں کھانے کے لیے ہر چیز میسر ہے، اچھے سے اچھے کھا سکتے ہیں لیکن طبیعت کھانے نہیں دیتی، نہیں کھانے. اللہ نے تو مجھے اس پوزیشن پہ رکھا کہ میں کھا سکتا ہوں. تو دل میں شکر ہو. دوسرے زبانی اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرے. بھائی اللہ کا کتنا شکر ہے، میری 4 اولاد ہے، اللہ نے بیٹیاں بھی دی ہے، اللہ نے بیٹا بھی دیا ہے اور صحیح سالم ہے، ایک بھی نہ آئی بھی کوئی بھی نہیں ہے، اس میں سے ایک بچہ آئی بھی نہیں ہے. کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. سوچ نہیں سکتا آدمی. انسان یہ چھوڑتا ہے اور کہتا ہے بیٹیاں ہی ہیں. یہ سوچتا ہے کہ پڑھنے لکھنے میں بالکل ڈر ہے، بالکل پڑھتے نہیں ہیں، یعنی خرابیاں نکالنے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے اصلاح کی فکر کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، خوب سے خوب تر بنانے کی فکر کرنا ہے، لیکن اللہ کے لیے تو شکر ادا کرنا ہے. نعمتوں کا تذکرہ کیجیے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے والدین بھی ہے، اللہ نے ان کی خدمت کا موقع دیا ہے اور اللہ نے 2 ویلر دی ہے. بہت سارے لوگ پیدل ہے بھی چلانی بھی نہیں آتی اور ہے بھی نہیں ان کے پاس، سائیکل بھی نہیں ان کے پاس. ایک بڑی تعداد ہے لوگوں کی. تو انسان تذکرہ کرے، تذکرہ کرے. حدیث شریف میں من لم یشکر القلیل لم یشکر الکثیر، جسے کم نعمتیں ملی ہے اور وہ ان کا تذکرہ نہیں، ان پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا تو دنیا بھر کی بھی نعمتیں مل جائیں نا تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. دیکھ لو آپ بڑے بڑے مالدار لوگوں کو وہ اللہ کا کتنا شکر ادا کرتا، ان کی زبانوں پر کیا لفظ ہوتے ہیں. اور بہت سے تندرست ایسے ہوں گے جو شکر ادا کرتے ہوئے نظر آئیں گے. تو جسے تھوڑے پر شکر ادا کرنے کی عادت ہے وہ زیادہ پر بھی شکر ادا کرے گا. اور اس کے بعد حدیث شریف میں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا. تو بندوں کی شکریہ ادا کرنے کی بھی عادت ہونی چاہیے. بندوں میں سے کس کا شکریہ ادا کرنا ہے؟ امام صاحب کا، صدر صاحب کا، مقتدیوں کا، یا کس کا؟ جن سے جو بھی فائدہ پہنچتا ہے ہم کو ان کا شکریہ ادا کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے. ہمارے شکریہ کے مستحق ہمارے ماں باپ ہیں جن کے ذریعے ہمارا وجود ہوا ہے. ان کے علاوہ
ہمارے گھر میں جو 2 نہیں 3 نہیں، جب ہم فرمائش کریں ہمارے لیے کھانا بنانے والی گھر کی عورتیں، بہنیں، گھر والی، بیٹیاں، یہ سب ہمارے شکریہ کے مستحق۔ سوچئے میرا آپ کا کوئی خاندانی رشتہ نہیں ہے، لیکن آپ مجھے چائے اگر پلا دیں تو میں ہمیشہ ذہن رکھتا ہوں یار انہوں نے مجھے چائے پلائی تھی، ان کا اس وقت بھی شکریہ ادا کروں گا۔ اور جہاں بھی ملاقات ہوگی، اگر میرے گھر کے پاس ملاقات ہو تو میرے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ان کا مجھ پر احسان ہے، ان کو چائے پلانی چاہیے۔ ایک چائے کا احسان عام آدمی کا انسان نہیں بھولتا۔ تو گھر میں تو ظاہری زندگی ان کے ہاتھوں کا کھا پی کر گزرتی ہے، لیکن کبھی 2 لفظ اچھے بولنے کی توفیق نہیں ملتی، بلکہ سوچتے کہ کوئی عیب محسوس نہیں ہوا کہ فوراً اس کا تذکرہ کر دیا ہے۔ اللہ فرماتے لاکھ خدا کا شکر ادا کرو، اگر تم ان محسنین کا شکر ادا نہیں کریں گے نا، اللہ کے شکر گزار بھی نہیں ہو سکتے۔ دوسری وجہ علماء نے لکھی اللہ تو نظر نہیں آتا، لیکن جو نظر آتے ہیں ان کا شکر ادا نہیں کرتے، تو جو نظر نہیں آتا ان کی کیا شکر گزار بنو گے؟ تو بہرحال جن لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا ہے اور ان کا ہمارے ساتھ احسان والا معاملہ ہوتا ہے، تو ان کا شکریہ ادا کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ حدیث کا تیسرا جملہ ہے جو آپ کو سنانا تھا، وہ یہ ہے کہ ذکر النعمت شکر، کہ نعمتوں کا تذکرہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے کن نعمتوں سے نوازا ہے، لوگوں کے سامنے اس کو ذکر کرنا۔ یہ نہیں میں کروڑ پتی ہوں اربوں پتی ہوں، یہ نہیں، بلکہ شکر کی نیت سے لوگوں کے سامنے یہ تذکرہ کرنا کہ بھائی اللہ کا شکر ہے کاروبار شروع کیے تھے، دیکھو اتنا کاروبار چل پڑا۔ یہ نہیں کہ چل بھی رہا تو الٹا گنانا کہ یار اتنا ہونا تھا اتنا نہیں ہوا، بلکہ جو کچھ چل رہا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے بیوی کی نعمت دی ہے تو اس کے بہت سارے پہلو وہ بھی جو جی کو لگتے نہیں ہیں، لیکن کتنے ایسے ہیں جو اس نعمت سے محروم ہیں، وہ اس لائق ہی نہیں کہ شادیاں کریں۔ وہ اگر لائق بھی ہے تو مناسب رشتے ان کو ملیں گے، اس لیے وہ اگر شادی کے رہ گئے، اور ملنے کے بعد بھی زندگی ان کی جہنم بنی ہوئی ہے۔ تو ان کی خوبیوں کا تذکرہ کو سوچ کر ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور کمی کوتاہیوں کو درگزر کرے اور زندگی کے گاڑے کو لے کر آگے بڑھے۔ جب انسان کسی کی کمزوری کو درگزر کرتا ہے اور اس کی خوبیوں کا تذکرہ کرتا ہے، کوئی وجہ نہیں کہ 4 دن کے بعد وہ برائیاں بھی خود بخود اس سے چھٹتی چلی جائیں گی اور انہیں احساس بھی ہوگا یار میری ان کمزوری کا تذکرہ تو کبھی انہوں نے کیا ہی نہیں، حالانکہ میرے اندر ایک کمزوری ہے۔ تو بیٹا ہو، بیوی ہو، جو بھی ہو، تو ان کی خوبیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کرے اور آگے بڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیوی کے بارے میں خصوص یہ بات کہی ہے کہ اگر ان کی ایک آدھ چیز تم کو ناپسند ہے تو کئی یہ خوبیاں بھی تو اللہ نے ان پہ رکھی ہے، تو ان خوبیوں کو جہاں استعمال کرتے ہیں تو تھوڑا کمزوریوں کو بھی کیا کر دینا چاہیے، درگزر کرنا چاہیے، مزاج بنانا چاہیے۔ اور اگلا جملہ ہے حدیث کا کہ نعمتوں کو چھپانا یہ اللہ کی ناشکری۔ آج نعمتوں کا تذکرہ نہیں کرتے، ایک ماں باپ نے اولاد کے لیے کیا کیا اس کو کبھی نہیں سوچتے بچے، بلکہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ یہ اس کے ابا نے اس کے لیے یہ کیے، انہوں نے یہ کیے، چچا نے یہ کیا، ابا نے یہ نہیں کی، باقی کیا کیے وہ پہلو ذہن میں نہیں ہوتا۔ تو جو انہوں نے کیا ہے اس کا تذکرہ کیجیے۔ اولاد بہت ساری مرتبہ ماں باپ کے مزاج کے 100% مطابق نہیں ہوتی ہے، کوئی کسی کے مطابق نہیں ہوتا 100%۔ ہمارا سب سے بڑا محسن اللہ تعالیٰ ہے، ہم کہاں 100% اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے بتائیے؟ وہ تو ہمارا مالک ہے، اس کے باوجود ہم 100% اس کے اتباع نہیں کرتے، اس کے حکموں کو نہیں مانتے، تو ہم یہ کہاں سوچے کہ اولاد 100% ہماری تابعدار ہو جائے۔ تو اولاد کن خوبیوں سے ماں باپ کو نوازتی ہے، ان کا کون سا اچھا سلوک ان کے ساتھ ہے، اور دوسرے لوگوں کے بہت سے بچے ایسے ہیں جو ان کے ماں باپ کے ساتھ یہ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ تو باپ کے اور ماں کے ذہن میں یہ بھی پہلو رہنا چاہیے اور اس کا بھی تذکرہ ہو۔ اگر انسان ان چیزوں کو چھپاتا ہے اور دوسرے پہلو کا ہی تذکرہ کرتا ہے تو یہ ناشکری اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی ہے۔ تو پہلی کمزوری انسان کی کہ وہ ناشکرا ہے، ناشکرے پن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نعمتوں کو چھین لیتے ہیں۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، ناشکری پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ پر انسان کو توکل نہیں ہوتا، اس لیے وہ ناشکری کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ پر جری ہو جاتا ہے، اس لیے وہ ناشکری کرتا ہے۔ یہ عیوب انسان میں پیدا ہونا اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَدِيدٌ، انسان کو اپنی اس کمزوری کا احساس بھی ہے
میں خود جب بول رہا ہوں تو مجھے احساس ہے کہ جتنی ایک برائیاں انسان میں ہو سکتی ہے وہ ساری میرے اندر ہے. تو انسان، اور آپ بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم سے یہ ساری کمیاں اور کوتاہیاں سرزد ہوتی رہتی ہے. اللہ نے خود فرمایا کہ انسان اقرار بھی کرتا ہے. جب اقرار آئے بھائی تو کمزوری کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے انسان کو. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. اس آیت کریمہ میں دوسری کمزوری کی طرف اشارہ ہے. دوسری کمزوری یہ ہے کہ انسان مال کا حریص ہے، دل دادا ہے. دیکھو مال بری چیز نہیں، لیکن ہم مال کے ساتھ جو سلوک آج کل کرتے ہیں نا، کہ مال کی خاطر نمازیں مسجد کی جماعتیں چھوٹ رہی ہیں، مال کی خاطر جھوٹ بھی بول لیتے ہیں، مال کی خاطر دھوکہ بھی دے دیتے ہیں، مال کے لیے کچھ لوگ تو چوری بھی کر لیتے ہیں، کچھ لوگ ڈاکہ زنی بھی کر رہے ہیں. تو مال کے خاطر یہ جو کچھ ہو رہا ہے، بڑے بڑے حق دبا دیے مال کے خاطر. بہنوں کا حق کا تو تصور ہی نہیں رہا، اور چھوٹے بھائیوں کا بھی حق ایک زمانے میں ضائع کرتے ہیں. پڑوسیوں کا حق کیا، کھیت کے پڑوسیوں کا حق کیا. یہ جو حقوق ضائع ہوتے ہیں، غلط قدم اٹھتا ہے مال کے لیے. مال کمانے کے لیے سودی لون لیے جاتے ہیں، مال کے لیے بچت گٹ اسکیموں میں مبتلا لوگ ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں جو غلط ہیں. اللہ نے یہی فرمایا ہے کہ دنیا کا نقصان تو کوئی کرتا نہیں جان بوجھ کر، لیکن آخرت کے نقصان کرتے ہیں. کائے کے لیے؟ دنیا کے مال و اسباب کے لیے. دل میں مال کی محبت نہ ہو. اگر پیسہ آتا ہے اور اس پیسے کے ذریعے ہم بچوں کی اعلیٰ تعلیم، غربا پر خرچ، مدارس میں خرچ اور ان سارے نیک کاموں میں اگر ہم خرچ کرتے ہیں تو ایسے موقع پر وہ مال ہمارے لیے برا نہیں ہے. لیکن اگر ہم مال کی محبت دل میں ایسی بٹھا دیتے ہیں کہ پھر غلط اور صحیح کا امتیاز باقی نہ رہے تو ایسی صورت میں مال کی محبت مذموم ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی کو کہا ہے. اور دیکھیے قرآن کی تعبیر خود بتلاتی ہے کہ مال شر یعنی برا نہیں ہے، بلکہ قرآن میں لحب الخیر، اور خیر سے مراد یہاں مال ہے. تو مال کو خیر سے تعبیر کرنے کا مطلب یہ کہ صحیح جگہ سے آئے گا اور صحیح جگہ استعمال ہوگا تو وہ مال بری چیز نہیں ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. علماء نے عجیب مثال لکھی ہے کہ مال ہاتھوں میں ہو، آوے بھی اور جاوے بھی، اس کے بہت زیادہ آنے سے تکبر پیدا نہ ہو، اور اس کے جانے سے ناشکری اور کبیدگی اور اللہ کو یہ بولنا کہ ہمارا ہی مال ضائع ہو رہا ہے، نعوذ باللہ، یہ کیفیت نہ ہو تو پھر مال ایسا ہی جیسے کشتی جو ہوتی ہے وہ پانی ہی میں چلتی ہے. پانی کے بغیر کشتی نہیں چلتی، لیکن وہی پانی اگر کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے. تو یہ مال و اسباب ہاتھوں میں ہو تو زندگی چلے گی، اور ہاتھ میں نہ ہو تو زندگی کہاں سے چلے گی. دنیا میں جینا ہو تو پیسہ چاہیے، تو کماؤ شوق سے، لیکن اس کو اندر مت آنے دو. جب اندر اتر جائے گا تو ہماری دین اور آخرت کی کشتی کو لے ڈوبے گا. آخر کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے علاج بتلایا ہے کہ تمہاری کمزوریاں اس استحزار سے اور اس خیال اور تصور سے دور ہو سکتی ہے کہ ایک دن دنیا سے جانا ہے، اور جو کچھ کیا کرایا ہے وہ سب ہمارے سامنے آنا ہے. قبروں سے مردے جیسے نکلیں گے نا، اخرجت الارض اثقالها، زمین جہاں مردوں کو نکالے گی، جو برائیاں زمین کے حصوں پر کی گئی ہے وہ برائیاں بھی سامنے آ جائیں گی. وحصل ما فی الصدور، سینوں کے اندر کیا کچھ نہیں چھپایا ہوا ہے. ہر انسان نے بہت کچھ چھپایا ہے، کسی سے شیئر نہیں کر سکتا. اگر زبان پر آ گئی نا وہ چیزیں جو دل اور دماغ میں انسان سوچتا ہے تو لوگ نفرت کرنے لگیں گے. ارے اس کو تو اتنا پارسا اور نیک سمجھتے ہیں اور یہ سوچتا ہے. آپ خود ہی غور کر لیجئے کہ انسان بیٹھ کر کیا کیا اس کے میں سوچتا ہے. اللہ فرماتے دنیا میں سوچتے ہو نا، لیکن آخرت میں ساری چیزیں آئیں گی. جسم کا ہر عضو قیامت کے دن انسان کے خلاف گواہی دے گا. الیوم نختم علی افواہہم، روز قیامت زبان پر مہر لگا دی جائیں گی. اور آگے ہے تکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے. وتشہد ارجلہم، اور ان کے پیر گواہی دیں گے کہ انہوں نے کیا کیا برے کام کیے. تو یہ ساری چیزوں کا استحضار جب آ جائے گا انسان کو کہ مرنے کے بعد یہ ساری چیزیں سامنے آنی ہے، تو پھر دنیا میں مال کی محبت بھی نہیں رہیں گی. غلط طریقوں سے انسان اس کو کمائے گا بھی نہیں اور ناشکرہ بھی نہیں بنے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنے گا. ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں کے سارے آواز سے باخبر رہیں گے. اللہ آج بھی باخبر، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن اللہ نے کیا کچھ خبر ہماری دنیا میں لے رکھی تھی اس کے اظہار کی جگہ آخرت ہے، اس لیے اس کی طرف نسبت کی گئی ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ ہمارے سارے آواز سے باخبر رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ جو کمزوریاں ہماری اور عام انسانوں کی ذکر کی گئی ہے، ہمیں ان کمزوریوں کو دور کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، دنیا کی محبت کے بنسبت آخرت کی محبت ہم پر غالب ہو اور شکر گزاری کی کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو۔ اللہ رب العزت نیک صفات سے وابستہ فرمائیں اور بری عادتوں سے ہماری حفاظت فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔